जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। मेरे साथ आज एक नौजवान सहाफ़ी, कॉलमिस्ट बलूचिस्तान से अरसलान शेर। इनके साथ बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के मखसूस जो आजकल हालात हैं, डिस्टर्बेंस है, उसके बारे में और कुछ इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये प्लेटफ़ॉर्म बेसिकली हमारा ओवरसीज़ का प्लेटफ़ॉर्म है और इस पे जितने लोग आएँगे या लोग आते हैं, वो पाकिस्तान के उन इलाकों से, उन जगहों से हैं जिनको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं देता है। जी, अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम। नज़र साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ने आर्टिकल लिख रहे हैं बलूचिस्तान में आपने कुछ काम भी किया। आपका एक मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुज़रा नौजवान नस्ल और पाकिस्तान। कैसे देखते हैं आप? जनाब, कैसे देखते हैं नौजवान नस्ल को? कैसे देखते हैं पाकिस्तान को? अ, थैंक यू सो मच नज़र साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मदऊ किया। आपका सवाल है कि नौजवान नस्ल और पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में नौजवान नस्ल जो है, उसको मेरा ये ख़्याल है कि नौजवान नस्ल को पाकिस्तान में कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही, कोई उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रही कि वो कहाँ पे जाएँ, ठीक है? नौजवान नस्ल पाकिस्तान में आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, बेरोज़गारी की शरह इतनी ज़्यादा है कि नौजवान जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, नौजवान डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो नौजवानों को कोई डायरेक्शन मिलनी चाहिए लाइफ़ में। पाकिस्तान में कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि नौजवानों को आप तरबियत दें उसमें, लेकिन नौजवानों पर जो है वो कोई इस तरह की जो है वो गौर-फ़िक्र नहीं की जाती है। हमारे इक़्तिदार में भी ऐसे ही लोग आते हैं, कुछ तो नौजवानों से वोट भी लेते हैं, लेकिन ये है कि नौजवानों के जो बेसिक मसाइल हैं, जो उनके तरजीहात हैं, जिनको ज़ेर गौर लाना चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उनको। उनको ऐसी सोसाइटी देनी चाहिए जिसमें वो अच्छी आला तालीम हासिल कर सकें, लेकिन बस बदकिस्मती से पाकिस्तान में और बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अच्छा, मैं अब चूँकि आप खुद नौजवान हैं, आपने ये बात का आप ही से स्टार्ट करते हैं। आप ही को लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। आपको एज़ ए जर्नलिस्ट, एज़ ए कॉलमिस्ट आपको क्या जो है सहूलियात मुयस्सर नहीं आईं और क्या आपको रुकावटें आई हैं अपने करियर में? सर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कॉलमिस्ट हूँ सिर्फ़। जर्नलिज़्म मैंने नहीं की। कॉलम राइटिंग मेरा एक शौक था और मैंने अपने तरफ से ही उसको लिखना शुरू किया और बहुत सी ऐसे लोगों ने भी मुझे पॉइंट बताए जिस पर मैं फिर लिखता रहा। एज़ सच मुझे कोई ऐसी रुकावट पेश नहीं आई है, लेकिन मैं ओवरऑल नौजवानों की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल नौजवानों को जब मैं देखता हूँ, उनके मसाइल को मैं उजागर करने की कोशिश करता हूँ। एज़ सच मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की, जो मैं आपसे इस प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस करूँ। क्योंकि मैंने जर्नलिज़्म तो की नहीं और कॉलम राइटिंग की है, वो मैंने अपने शौक के तहत की है और मैंने उसको आपको पब्लिश किया। अपने और अपनी पब्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो या आपने जो आइडियाज़ जो फ्लरिश करना चाहते हो उसमें किसी ने कहा हो कि ये काबिल शायद नहीं है या ये ज़्यादा है या कम, कोई ऐसी चीज़ आपको एनकाउंटर की आपने? सर, ऐसा है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं और बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं मेरे पास, जिन पे मैं शायद बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। लेकिन वो अनफ़ॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में रहते हुए मैं उन चीज़ों पे लिख नहीं सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों पर लिखूँगा तो मुझे पाकिस्तान में 2 मकतबा-ए-फ़िक्र के लोग हैं, तो मुझे एक मकतबा-ए-फ़िक्र की तरफ जाना पड़ेगा और पाकिस्तान में रहते हुए, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में रहते हुए, मैं इन दोनों में से किसी भी मकतबा-ए-फ़िक्र के खिलाफ नहीं लिख सकता। तो ये आप समझ लें कि शायद आपके सवाल का यही जवाब होगा कि मुझे ये एक प्रॉब्लम है और अगर लिखने पर आएँ तो शायद हम उस मकतबा-ए-फ़िक्र के खिलाफ भी लिख सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये तो मैं उसको इस तरह ले रहा हूँ कि ये बड़ा क्लियर है कि इज़हार की आज़ादी नहीं है। इज़हार करने की, बात करने की आज़ादी जो है, बंदिश जो वो है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जैसी एरिया में शायद ज़्यादा होगी। सर, पूरे पाकिस्तान में शायद ये चीज़ है नज़र साहब और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज़ादी राय तो आप देख सकते हैं, आप मीडिया देख सकते हैं, उनको भी शायद वो आज़ादी राय नहीं है कि वो खुल के अपना कोई न्यूज़ दे सकें, बल्कि उसमें भी बड़ी काफ़ी एडिटिंग होती होगी और उसके बाद आके वो आवाम के सामने कोई और पिक्चर दिखाई जाती है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। बलूचिस्तान में तो इससे कई गुना बढ़कर है, क्योंकि बलूचिस्तान तो आप ऐसे समझें कि
وہ ایک الگ ہی صوبہ ہے، اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ پورے پاکستان سے کافی الگ ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ آپ ینگ ہیں، آنے والا ٹائم بھی آپ ہی کا ہے، پاکستان بھی آپ ہی کا ہے، بلوچستان کو آگے لے کے بھی چلنا آپ ہے۔ میں نے ایک فنومینا نوٹ کیا ہے، جب ہم بڑے ہو رہے تو ہم ایک سرداری نظام کی طرح ہم دیکھتے تھے کہ ہر طرف سردار نظر آتے تھے، لیکن ابھی کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاپولر سپورٹ ہے وہ بڑی بڑی تیزی سے جا رہی ہے، ینگسٹر کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں لوگ، چاہے وہ بزرگ ہے چاہے وہ ینگسٹر ہے، ویسے ہماری پاپولیشن 60% ینگسٹر کی ہے۔ تو کچھ نئے نام جو آئے ہیں ان میں بڑی اسٹرانگ انہوں نے سپورٹ حاصل کی ہے، ان میں ایک تو مارنگ بلوچ ہیں اور صدام ترین جیسے نوجوان ہیں، اور بھی نوجوان ہیں جس کو میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے۔ تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس نیو فینومینا کہ لوگ نوجوانوں کے پیچھے کھڑے ہونے ہیں؟ یہ تو مجھے تو کلیئر ریجیکشن نظر آتی ہے پرانے سسٹم کی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سرداری نظام کی جہاں تک آپ نے بات کی، سرداری نظام تو بلوچستان میں ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ بلوچستان میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا سرداری نظام، کیونکہ ہر ٹرائب کا ایک سردار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے سردار کو نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ انتخابات میں اپنے سردار کے خلاف جا سکتے ہیں، بعض اوقات جاتے بھی ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی صدام ترین صاحب کی، ٹھیک ہے، وہ ایک امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ الیکشن جیت گئے تھے اور انہیں نہیں چھوڑا گیا، اور وہ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آج کے دن تک کر رہے ہیں اپنا پروٹیسٹ، ینگسٹر ہیں۔ اگر وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ جیتے ہیں تو ضرور ان کو اپنا پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کی، تو مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے وہ پھر میری اور آپ کی ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی، کہ مارنگ بلوچ صاحبہ کوئی ایک پولیٹیشین نہیں ہے، نہ وہ کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر کھڑی ہیں، ان کی صرف ایک تحریک ہے، اور جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور کچھ ان کے اور مطالبات ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید گورنمنٹ نے ان کے مطالبات حل کر دیے تھے، تو اس وجہ سے وہ گوادر سے اٹھ گئیں اور انہوں نے اپنا دھرنا جو ہے وہاں سے ختم کیا۔ نوجوان کافی ان کے ساتھ بھی ہیں، اور صدام صاحب کے ساتھ بھی ہیں، صدام صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارمز ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ محرومیاں ہوئی ہیں، اور شاید حکومت نے ان کے کچھ حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ اس وجہ سے کچھ ان کے ساتھ ہیں۔ نہیں، کیونکہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ میں نے جب ہم سرداروں کے جب ان کی گیدرنگ دیکھا کرتے تھے، جلسے دیکھا کرتے تھے، تو اس میں اس شدت عوام کا لوگ عوامی طور پہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہم اس چیز میں نہیں جانا چاہتے کہ صدام ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یا مارنگ بلوچ غلط کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو یہ سپورٹ کیوں مل رہی ہے، یہ لوگوں کی ان کو اتنی سپورٹ کیوں ملے گی؟ پہلے ایک ہوتا تھا، جلسہ ہوتا تھا کہ اس میں 100 کرسیاں لگی، 100 بندہ بیٹھا ہے اور 50 پیچھے کھڑے ہیں۔ اب نہ کرسی ہے نہ کوئی ٹینٹ ہے، اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں، چاہے وہ غلط ہے صحیح، اس کو چھوڑیں، ان کو سپورٹ جو اگر یہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو سپورٹ غلط مل رہی ہے، تو گورنمنٹ کیوں ایسے کام نہیں کرتی کہ ان کی سپورٹ ختم کی جائے، جائے کہ ان کو پکڑ کے مار دیا جائے یا اغوا کر رہے اٹھا لے جائیں؟ یہ میرا نہیں خیال ہے یہ کوئی سولوشن ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا ٹیک ہے؟ سر بالکل، بلوچستان کے بلکہ تھرو آؤٹ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہے۔ آپ لڑ جھگڑ کے آپ مجھے خاموش نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش نہیں کر سکتی حکومت لڑ جھگڑ کے، تو صحیح۔ ہر جنگوں، آپ کو پتہ ہے ڈائلاگ سے بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو گورنمنٹ سارٹ آؤٹ نہ کر سکے۔ ان کا مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا، تو گورنمنٹ کو بھی اس معاملے میں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، وہ اس پر بڑے کین آبزرور ہیں وہ، اور وہ بلوچستان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں معاملات کو، اور شاید انہوں نے جہاں تک میری نالج کے مطابق گوادر میں ان کے مطالبات کچھ منظور کیے گئے تھے، تو اس وجہ سے مارنگ بلوچ صاحبہ نے وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ختم کیا تھا۔ تو دوسری بات جو آپ کی ہے کہ نوجوان ان کے ساتھ ہیں، اور بہت سے جگہوں پر آپ نے پہلے دیکھا کہ 100 کرسیاں لگ گئی تھی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ دیکھیں، ایک ہے نیشنلزم، اور ایک ہے وہ پولیٹکس جو ہم کرتے ہیں کسی اور جماعت کے جھنڈے تلے، تو ان کی جو ایک موومنٹ ہے وہ ایک نیشنلزم بیسڈ ہے، وہ ایسے بلوچوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں جو کہ انہیں لگتا ہے یا انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مظلومیاں ہوئی ہیں، یا ان کے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان کے گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے یا غائب کیا گیا ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں۔ برحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی پاکستان سے باہر
इस तरह की पाकिस्तान से बाहर बैठ के मूवमेंट चला रहे हैं बलूचिस्तान में, हुकूमत को उनके साथ डायलॉग करना चाहिए, और डायलॉग से बड़ी-बड़ी जंगें रिवर्ट हो जाती हैं, तो बलूचिस्तान का कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो हल नहीं हो सकता हो। अच्छा, आपका मैंने एक आर्टिकल मैंने मेरी नज़र से गुज़रा, आपका एक आर्टिकल था, महँगाई से अवाम की चीखें निकली हुई हैं। उसके बारे में, महँगाई के बारे में आपने एक कॉलम लिखा है, उसके अंदर महँगाई का ज़िक्र, अवाम की प्रॉब्लम का ज़िक्र है। तो आप जी, भी आपने बात की सरफराज बुगती की। सरफराज बुगती जी, अभी सिंबलाइज़ कर रहे हैं नेशनल लेवल पे उस रिजीम को सपोर्ट में हैं जो बड़ी अनपॉपुलर है। आपको पता है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बहुत जी। ज़्यादा अनपॉपुलर गवर्नमेंट है और इनके बिल्कुल, ऊपर बहुत बिल्कुल। ज़्यादा क्रिटिक और ये सरफराज बुगती उनको सपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगता महँगाई में इनका भी कोई रोल होगा? सर देखें, सरफराज बुगटी साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फेडरल में लीड कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो ज़ाहिर है अगर आप एक सूबे के चीफ एग्ज़ीक्युटिव हैं और वो वफ़ाक के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन तो शायद रहती है आपस में दोनों की, जबकि दोनों की एक जमात से ताल्लुक नहीं है। महँगाई तो सर आप देखें, महँगाई का ताल्लुक जो है वो वफ़ाक से आता है, वो ऊपर से आता है। महँगाई एक सूबे में नहीं होती सिर्फ़, महँगाई अगर होगी, तो वो क्वेटा में भी होगी, वो लाहौर में भी होगी, एक किस्म की महँगाई होगी। अगर बलूचिस्तान में कोई इज़ाफ़ी महँगाई है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उसमें सरफ़राज़ भुट्टी साहब गिल्ट हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में महँगाई एक ही बराबर है, और बिल्कुल इस टाइम पाकिस्तान में एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट शहबाज़ शरीफ साहब की सूरत में, जो कि मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्वेटा सिटी से नेशनल असेंबली की, उससे एक ऐसे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो कि इलेक्शन में दस्तबरदार हो चुके थे। तो इसके बाद मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कैसे कहूँ कि वो एक पॉपुलर जमात है। आज की बात है, आज हाई कोर्ट में मेरे एक वकील बता रहे थे कि आज हाई कोर्ट में उन एमएनए साहब की जो है, जमाल शाह काकड़ उनका नाम है, उनकी हियरिंग थी। तो उनसे जब पूछा गया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नीचे आपके कितने एमपीएज़ हैं? तो उनको ये नहीं पता था कि मेरे नीचे कितने एमपीएज़ हैं। तो ऐसे लोगों को आपने इक़्तिदार में पहुँचा दिया, ऐसे लोग इक़्तिदार में जाकर बैठ गए, जिनको ये नहीं पता, जिनका ताल्लुक क्वेटा से नहीं है, तो वो क्वेटा की क्या आवाज़ उठाएँगे, बलूचिस्तान की क्या आवाज़ उठाएँगे, जिनका ताल्लुक ही वहाँ से ना हो। ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात की है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें कि ये जो इलेक्शन है ये पूरे मुल्क में रिग्ड कहे गए। मैं ज़रा थोड़ा एक सवाल उसके ऊपर भी आपसे कर लेता हूँ। ये बड़े रिग्ड किस्म के क्वेश्चन जो ये इलेक्शन है, बड़े ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख़्याल है शायद बदतरीन इलेक्शन था, जो हमने देखा, जिसको हमने ऑब्ज़र्व किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वाले के इलेक्शन भी देखे, जब पीएनए की तहरीक, हम बहुत छोटे थे, पीएनए की तहरीक चली थी। तो ओवर द ये जो मैंने चीज़ें देखी, ये बदतरीन इलेक्शन था। अब मुझे मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि बलूचिस्तान के हर बंदा उठता है और हर बंदा बात करता है जी कि हम बलूचिस्तान को रिज़ॉल्व करेंगे, बलूचिस्तान के मसलों को रिज़ॉल्व करेंगे। क्या ये बेहतर नहीं है कि बलूचिस्तान की अवाम पे ट्रस्ट किया जाए और जो उनके वोटों से हकीकतन जो बंदे जीत के आए, उनको मुल्क चलाने की जो है सुबह उनके हवाले किया जाए। चाहिए जाए कि मैं सरदार हूँ, तो मैं सरदार का बेटा हूँ, तो मुझे दें। मेरा ख़्याल है सरदारों को भी सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान है तो वो हैं, और अवाम को भी सोचना चाहिए बलूचिस्तान अगर मुल्क है तो वो हैं। तो ये बेहतर नहीं है कि, मेरा कहने का मतलब ये है कि अवाम जिसको चूज़ करे उसको अगर बलूचिस्तान रन करने दी जाए तो क्या वो बेहतर नहीं कर लेंगे? नज़र साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, बल्कि सिर्फ़ बलूचिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो हकीकी वोट लेकर आते हैं, उनको इक़्तिदार का मौका मिलना चाहिए। चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में मैं कुछ ऐसे नाम हाइलाइट कर सकता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने 1000 वोट भी नहीं लिए, और वो इस टाइम बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं वफ़ाक में भी और सूबे में भी, जो कि इस वजह से महँगाई भी होती है, और इस वजह से जो है वो अवाम पर बोझ भी आता है, क्योंकि ये अनइलेक्टेड हैं। ये जीत के तो आए नहीं हैं। इनका क्या सरोकार अवाम के साथ, इन्होंने तो अवाम को रिलीफ़ देना ही नहीं है ना, ये तो, क्योंकि ये अवाम से जीत कर आए ही नहीं है। जो अवाम से जीत कर आया होता है, उसको अवाम के दुःख, दर्द, अवाम की परेशानी का पता होता है। अब एक इंसान को आप किसी और सूबे से या किसी और शहर से लाके आप कहीं और पे उसको मेंबर नेशनल असेंबली बना देते हैं, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या देखेगा? वो क्या कानून साज़ी करेगा? वो मुल्क के लिए क्या कानून साज़ी करेगा? वो अपने हलके में क्या काम करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। नवाब सरदार भी अगर वो जीतते हैं,
تو انہیں جیتنے دیا جائے۔ بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ نواب سردار صاحبان بھی جیت رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بدقسمتی سے اسمبلی نہیں پہنچتے، ان کی جگہ پہ کوئی اور پہنچ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل جو ہے نا وہ ہمیں بہت سن کے نا عجیب سا فیل ہونے شروع ہوا ہو گیا۔ میں نے کل پرسوں ایک آرٹیکل دیکھ رہا، اس میں بتا رہا تھا بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ذخائر کے چکر میں، بلوچستان جیسا رچ صوبہ ہو اور وہ ان مسائل کا شکار ہو، تو یہ تو پاکستان کے لیے تو کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے ایز وی اسپیک؟ آج کی صورتحال کیا ہے وہاں بلوچستان میں؟ سر اسٹیبلشمنٹ، اگر یہ آپ نے سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں کے ذخائر کے پیچھے ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، کیونکہ ذخائر جتنے بھی بلوچستان کی معدنیات ہیں وہ علاقہ مکین کو ہی جو ہے وہ اس کی الاٹمنٹ ملتی ہے۔ اب کوئی اگر فوجی جرنیل صاحب ہیں یا کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ پنجاب میں رہتے ہوں اور وہ پنجاب کے ہوں یا کراچی کے ہوں، وہ بلوچستان میں وہاں کے ذخائر کو الاٹ کر لیں۔ یہ ایک امپاسبل سی بات ہے، کیونکہ جس علاقے میں جو معدنیات ہوتی ہے وہ اسی علاقے کے ہی، اگر اس کے سی این آئی سی پہ اس علاقے کا ایڈریس ہے تو وہ اسے ہی الاٹ ہوگی۔ یہ کچھ ایسے فینومناز ہیں، جبکہ یہ ریئلٹی بیسڈ کوئی بات نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہ جو بلوچستان کے راستے، یہ جو آئل کا ہم اکثر سنتے ہیں کہ آئل آ رہا ہے، سوری بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشن ہوگی، آئل کی اسمگلنگ کا اکثر ہوگا ہمیں سنتے ہیں، یہ جو آئل کی اسمگلنگ ہے، یہ لوکل جو ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگی پہ اوپر، کاروبار زندگی کا ایک حصہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ جو ان کو اس سے روزگار میسر ہوتا ہے، ان کا روزگار ختم ہو جائے گا اگر یہ اسمگلنگ ختم ہوئی۔ یہ کیا فنومنا، اس کے بارے میں بتائیں ذرا۔ نصر صاحب، بلوچستان میں غربت اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں تعلیم کی بہت کمی ہے، بلوچستان میں انڈسٹریز نہیں ہیں، بلوچستان کا روزگار یہی ہے، اگر کوئی سرکاری ملازمت میں بھرتی ہو جاتا ہے یا تو ان کا روزگار جو ہے وہ بارڈر سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ ایران بارڈر ہو یا افغان بارڈر ہو۔ تو اکثر نوجوان اور علاقے کے لوگ جو ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پورے بلوچستان کے لوگ، وہ ان کا بزنس، ان کا ٹریڈ جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ منسلک ہے، چاہے وہ ایران بارڈر ہو یا افغان بارڈر ہو، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے بلوچستان میں، اور تعلیم کی کمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اب ہر کوئی سرکاری ملازم نہیں بن سکتا، اور ہر کوئی جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ، یہ ایک شارٹ کٹ بھی ہے اور ایک یہ آسان رستہ بھی ہے، تو اس کو اختیار کرتے ہیں اپنے روزگار کے لیے۔ اچھا، ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، اس کو آپ بتائیں کہ وہ کیسا کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ہیویلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے لوگوں کو لا کے ان کو انکریج کیا جائے، کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ کاشتکاری کے ٹولز ہیں ان کو گورنمنٹ دے کہ بلوچستان میں کاشتکاری کریں، کیونکہ مجھے پتا ہے بلوچستان کا موسم بڑا شاندار ہے، بہت ساری کراپس یہاں پہ ہو سکتی ہیں، ڈرائی لگتا ہے لوگوں کو، بہت زیادہ ہارڈ بھی لگتا ہے، سردی بہت بے تحاشا ہو سکتی ہے وہاں پہ، لیکن کوئی ایسا اگر پلان، اگر میجر پروجیکٹ سٹارٹ کیا جائے کہ وہاں پہ لوگوں کو انکریج کیا جا کے انویسٹ کریں، ان کو زمین دی جائے کاشتکاری کے لیے، ان کو جگہ دی جائے فیکٹریز کے لیے، تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ اگر لانگ ٹرم پہ کیا جائے گی، یہ معدنیات کو ایک طرف رکھ دینا، ہر بندہ کہتا ہے وہ سونا نکلا ہے تو پتہ نہیں وہ پورے کا پورے لوگوں کو مل جائے گا، لیکن لوگ تو پھر غریب ہیں۔ پاکستان کا اتنا بجٹ آج تک میں سن کے پاگل ہو گئے ہیں کہ اربوں روپیہ جی بلوچستان کو الوکیٹ کر دیا، اب جی وزیر اعظم جا رہے ہیں بلوچستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ پیچھے چلا گیا۔ اس کا حل کیا یہ نہیں کہ انویسٹر اٹریکٹ کیا جائے، لوگوں کو ریلوکیٹ کیا جائے، کہ ان کو انکریج کریں بھی آپ جا کے بلوچستان میں رہیں، آباد ہوں، اپنا ملک سمجھیں اور وہاں پہ جا کے کاشتکاری کریں یا انویسٹمنٹ کریں یا جو بھی ترقیاتی کاموں میں لگائیں؟ اگر صاحب، بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نام سے ایک ادارہ بھی ہے، اور پچھلی گورنمنٹ جو بلوچستان میں تھی، جس کے چیف منسٹر جام کمال خان صاحب تھے، ہم خود ان کے ساتھ تھے۔ برحال اس زمانے میں بھی، اس وقت بھی اتنے بلوچستان میں کوئی انویسٹرز نہیں آئے تھے کہ وہ بلوچستان میں انویسٹ کریں، اور جہاں تک بات ہے کاشتکاری کی، تو بلوچستان میں پانی کی بڑی کمی ہے، نہری نظام نہیں ہے یہاں پہ، اور میرا نہیں خیال کہ کاشتکار یا کوئی پنجاب سے یا سندھ سے آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے اور اسے پانی نہ ملے، تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہو جائے گا ان کے لیے۔ ہاں، انویسٹمنٹ اگر وہ کر سکتے ہیں انڈسٹریز کی صورت میں، بڑے انڈسٹریسٹ ہیں پاکستان میں، انڈسٹریز کی صورت میں
بلوچستان میں بلکہ کافی انڈسٹریل زون بھی بنے ہوئے ہیں بلوچستان میں، انڈسٹریل اسٹیٹ زون ہے، لیکن اب تک شاید حالات کی وجہ سے کوئی رسک نہیں لیتا، اور اکثر بزنس مین صاحبان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، وہ بلوچستان کے ہب انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن انٹیریئر بلوچستان کی طرف وہ نہیں آتے، شاید حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کو حالات بھی اجازت نہیں دیتے۔ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ہے کہ اسٹاف کالج وہ کوئٹہ میں ہے، اور کوئٹہ میں میرا خیال ہے شاید پاکستان کی سب سے بڑی چھاونی بھی ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ ان کی پینیٹریشن بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے میری سمجھ سے یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں، کیونکہ میرے کلاس فیلو تھے، میرے مگسی فیملی سے، شعیب مگسی فوت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ میں ڈوینیپل اسکول میں فیصل آباد میں تھا، تو وہ وہاں سے آ کے پڑھا کرتے تھے، تو جی وہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا خضدار میں تھے یا کہاں پہ تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اتنے عرصہ ہو گیا ہے، یہ 72 سال ہو گئے ہیں، یہ اب کہیں ختم ہونا چاہیے۔ دس از ٹیکنگ ٹو لانگ، اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن، اور آپ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آپ سے مراد آپ کی جنریشن ہے، آپ بہت ینگ لوگ ہیں، اس کا کوئی سولوشن آپ کے پاس کیا ہے؟ سر، بلوچستان کا ایک ہی سولوشن ہے کہ اگر نظر عباس صاحب الیکشن جیت چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں اسمبلی میں ہونا چاہیے۔ جب تک عوامی حکومت نہیں ہوگی، جب تک عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت نہیں ہوگی، تو بلوچستان میرا خیال ہے 70 سال نہیں، آج سے 100 سال بعد، 170 سال کے بعد بھی بلوچستان اسی جگہ پر کھڑا رہے گا، اگر کوئی منتخب حکومت یہاں پہ لیڈ نہیں کرے گی، جب تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں جی، بڑی امپورٹنٹ بات کر دی آپ نے، آپ نے بات کی کہ جب تک یہاں پہ عوام کے ووٹوں کی عزت نہیں ملے گی اس وقت۔ اچھا، یہ ایک اور بات ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی ہے چلتے چلتے، یہ کیا سائیکی ہے ہماری اپر کلاس کی کہ ہمیں کیوں یہ لگتا ہے، کیوں آپ کیونکہ آپ کالمسٹ ہیں، ظاہرہ لوگوں کو آبزرو بھی کرتے ہوں گے، آپ کی اپنی آبزرویشن بھی ہوگی، کیوں یہ لگتا ہے اس کلاس کو، جن کے پاس اللہ پاک نے گاڑی دی ہے، ان کو کیوں یہ لگتا ہے کہ یہ ریڈی والا پاگل ہے، یا یہ جو ایک تندور پہ ایک عورت روٹیاں لگا رہی ہے، اس کو عقل نہیں ہے؟ ان کو کیوں یہ فیلنگ آتی ہے، کیوں اس طرح یہ فیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس وہ سوچ سمجھ نہیں ہے؟ کیوں اس طرح یہ سائیکی کیا ہے یہ ان لوگوں کی، سر، رولنگ کلاس؟ تہذیب کی کمی ہے، دیکھیں، تہذیب نہیں ہے ان میں، یہ تہذیب کی کمی ہے، کیونکہ اگر ایک ریڑی لگا رہا ہے کوئی، تو وہ بھی اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، اگر وہ بھی پڑھ لکھ جاتا اور وہ بھی بزنس مین بن جاتا یا آفیسر بن جاتا، تو پھر یہ ریڑی کون لگاتا؟ تو یہ بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں تہذیب نہیں ہے، ہم اپنے سے نچلے کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن جو ہم سے اوپر ہوتا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو میں جی یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ تہذیب کی کمی ہے۔ ہاں اسلام، میں نے یہ کوشچن اس لیے کیا کیونکہ میں جس سوسائٹی میں آج سے 30 سال پہلے آ کے میں زندگی گزار رہا ہوں، انگلینڈ جیسے ملک میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، یہاں پہ بھی ریڈی لگتی ہے، یہاں پہ بھی چھوٹے کاروبار لوگ کرتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ شاپنگ مال میں جائیں گے، وہاں پہ ایک بندہ صرف چنے بیچ رہا ہوگا یا اس کو مونگ پھلی پڑی ہوگی، وہ صرف مونگ پھلی بیچتا ہے، کچھ نہیں کرتا وہ۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں یہاں پہ، پاکستان نہیں ہے، وہ صرف مونگ پھلی بیچتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا، اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کا میں نے بیٹھا دیکھا، لیکن ہی از لیونگ، اس کو ہر بندہ اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہے جس طرح بڑے شاپ کیپر کو ٹرین کرتا ہے، ہر بندہ اس کو اسی طرح مل رہا ہے، اور وہ بھی تمام لوگوں کو اسی تمکنت کے ساتھ، اپنی عزت کے نفس کے ساتھ اسی طرح مل رہا ہے جس طرح کے کسی بڑے بزنس کو۔ ہمارے یہ پاکستان میں جو کانسیپٹ ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری بہت ساری وجوہاتوں سے ایک مین وجہ ہے کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے۔ کیونکہ ہم مٹیریلسٹک لوگ ہیں، اور ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم سے نچلے طبقے کا ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سپیریئر شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہم سے اوپر ہوتا ہے، جو ہم سے اپر کلاس ہوتی ہے، اس کے سامنے ہم خود جو ہے وہ جھک کر ان سے ملتے ہیں۔ تو یہ ہماری تربیت اور ہماری سوسائٹی ایسی ہے، پاکستان کی سوسائٹی ایسی ہے، پاکستان کا ہر شہری ہی آپ کو تقریباً جو ہے وہ اپنے سے جو کم تر ہوگا اس پر وہ بڑا طاقتور اپنے آپ کو دکھائے گا، ایسا پریٹینڈ کرے گا، اور جو ہم سے اوپر ہوگا اس کے سامنے ہم بہت جھک جاتے ہیں۔ کوئی یہ ایسا چانس آپ پاکستان کے کی سوسائٹی، پاکستانیوں کی سوسائٹی ایسی ہے۔ کوئی ایسا چانس آپ کے خیال میں کہ ہم اس چیز اپنی ڈسیبلٹی پہ یا اپنی اس کوتاہی پہ یا اپنے اس نالائکی پہ ہم قابو پا لیں گے مستقبل قریب میں؟ سر، پاکستان میں ہم بہت سی چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں،
اگر ہم بہتر تعلیم حاصل کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، جسٹ پیس آف پیپر، ایک رسید ہم لے لیتے ہیں ڈگری کے نام پہ، جی اور اس کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کی سوچ جو ہے وہ نوکری حاصل کرنا ہے اور وہ سرکار کی ملازمت حاصل کرنا ہے، اور ہم اسی لیے جو ہے وہ یہاں وہاں سے نقل کر کے ایگزام پاس کر کے ایک رسید حاصل کر لیتے ہیں تعلیم کی، اور پھر ہم نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پہ ایک نظام ہے۔ پاکستان میں نظام نہیں ہے، وہاں پہ ایک سوسائٹی ہے، وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کا ایک کلچر ہے۔ پاکستان کے لوگ تو ابھی آپ دیکھیں، اگر پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے، سپوز لائک پیٹرول اگر 200-250 روپے کا ہے، اب میرے خیال 250 کا ہے، تو شاید وہ اگر 500 کا لیٹر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم سینس لیس ہو چکے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی ویسے خطرناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہم 500 کا پیٹرول ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرق پڑتا ہے۔ ابھی اچھا، یہ لاخر میں ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ یہ جو ابھی امینڈمنٹ آ رہی ہے قانون میں، جو ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، اس کو آپ کس طرح سمرائز کریں گے کہ یہ امینڈمنٹ، کیونکہ میرے اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویو میں یہ اتنی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، سو ان کو یہ اس قانون کو ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی بھی قانون کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، صرف عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے اگر وہ آئی گئے ہیں تو، تاکہ عوام کے جو گریوینسز ہیں، جو ان کی پرابلمز، جو شکایتیں، ان کو دور کرنے کے بجائے وہ پرسنل اسپیسیفک لاز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو نئے امینڈمنٹ آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، اس ٹائم جو پاکستان میں گورنمنٹ، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ ہے، جبکہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو ایک گورنمنٹ مسلط کی گئی ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ عوام کو اگر ریلیف دے سکتے ہیں تو وہ ریلیف دیں عوام کو، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ عوام کو ریلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک عارضی ایک گورنمنٹ ہے، جو کہ شاید، مجھے تو میری ایک ذاتی ایک ناقص سوچ کے مطابق، مجھے تو فیڈرل گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے وہ کچھ عرصہ، زیادہ عرصہ چلتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی، کیونکہ آپ نے دیکھا وہ ریزرو سیٹ کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف اور کچھ ایسی اور جماعتیں ان کے ساتھ لائک ایم پی ایم وغیرہ وہ مل جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بڑی آسانی سے وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر آ سکتا ہے۔ اس موقع پہ پرائم منسٹر صاحب عوام کو ریلیف دیں، عوام کو بہتر سہولیات فراہم کریں اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک کرسی پر براجمان فائز ہیں، فیصلے تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ان کے اختیار فیصلہ نہیں ہے۔ اسلام، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ٹائم میں نے ایکسیڈ کیا، آپ سے باتوں باتوں میں 20 منٹ سے ہم ایکسیڈ کر گئے تھے، لیکن میرا وہ آپ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے خیال نہیں رہا، خیال بلکہ تھا، میرا ذہن میں بھی تھا، لیکن اٹس لولی ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اینڈ اٹس لولی ٹو تھینک سی یو اے سر۔ ینگ ایک کالمسٹ، اتنے پرانے لوگوں میں، اتنے بڑے بڑے ناموں کے درمیان ایک نوجوان کالمسٹ کے ساتھ بات کر کے مجھے تو بہت اچھا لگا۔ سو انشاءاللہ I'll be in touch with you، دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے کسی اور پلیٹ فارم پہ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔